किताब नाजिल हुई उसको उसको अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि उमुल कुरा, यानी तमाम बस्तियों की माँ करार दे दिया। फिर जो फरिश्ते अल्लाह ताला जो ये फरिश्ते किताब लेके उतरे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनकी हैसियत तमाम फरिश्तों की सरदार सी है। फिर देखें जिस महीने में ये किताब नाजिल हुई, वो महीना रमज़ान की फजीलत में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा अफजल महीना। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही कह दिया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो अब हम ये देखते हैं इस किताब से जुड़ना कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बरक़ात हैं जो हमारे साथ हर वक्त जो है ना हम महसूस करते हैं। ये जिनके दिलों पर असर करता है ना कुरान, ये वही लोग महसूस करते हैं। वक्त में बरकत देखेंगे, काम में बरकत देखेंगे, समझ ही नहीं आएगी काम कैसे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों पे कुरान की सकीनत उतरती है ना, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। फिर आती है बात उम्मत मुसलमा की। इसे भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये कहकर खिताब फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसके बाद अब रह जाते हैं इसको पढ़ने वाले और इसको पढ़ाने वाले। तो इनके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मिन खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लम, तुम में से बेहतर, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अब हर इंसान दुनिया में बेहतरीन बनने के शौक में है। कुछ लोग चाहते हैं हमारा बेहतरीन घर हो, लिबास अच्छा हो, हर चीज बेहतरीन चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमारे नबी क्या कह रहे हैं कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं। ये हमारा जो इस कैटेगरी में अल्लाह ताला हम सबको शामिल करे, इधर जो हम सब बैठे हैं। इसलिए एक जगह और आता है, अरबी का एक तर्जमा करती हूँ, ये सिखाने वाले बन जाओ, यानी कि आलम बन जाओ, या सीखने वाले बन जाओ, यानी दोनों में से एक काम कर ही लो। इंसान को चाहिए या तो इल्म सीखता रहे और फिर उसको आगे सिखाता रहे, क्योंकि इल्म की इंतहा तो खत्म है ना, उसकी कोई इंतहा है ही नहीं। आलिम बन जाना, इंसान की यही सोच होती है कि आज अच्छा मैंने ये कोर्स कर लिया, अब तो मैं आलिम बन गई हूँ, अब इसके बाद मतलब इल्म कंप्लीट हो गया मेरा, अब मैं जो है ना मतलब मैं पढ़ाऊंगी आगे से। नहीं, ये इल्म कभी खत्म हो सकता ही नहीं। अल्लाह ताला खुद ही तो सूरह कहफ में फरमाते हैं ना कि जितना समंदर है वो स्याही बन जाए, जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाए, फिर भी मेरे अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। और उसके बाद देखा जाए कि अल्लाह ताला एक रवायत और में आता है कि दुनिया की तमाम चीजें मालूम हैं सिवाय तीन चीजों के, सीखने वाले, सिखाने वाले और अल्लाह के जिक्र के। अब इन हम लोगों ने डिसाइड करना है, अपने बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए, कि हम लोगों ने किस चीज को अहमियत देनी है। हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए उनकी बर्थडेज मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस पार्टीज करते हैं, बहुत बहुत बड़े जश्न मनाते हैं, बच्चों पास हुए हैं, स्कूल की सेलिब्रेशन, हर चीज मनाते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को क्या कुरान का इल्म सही तरीके से दे के वो उनको दे रहे हैं? हालांकि ये दोनों चीजें जो हमारी रवायत में है ही नहीं, ये बर्थडेज और ये क्रिसमस और ये सब चीजें हमारी हमारी रवायात तो में बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने हमें सिर्फ दो ईदें दी हैं, और उन दो ईदों में हली सिर्फ ये दो ईदें ही नहीं है। दो ईदें ये भी तो हो सकती है, ईद ये भी तो हो सकती है ना, जैसे आज का ये दिन है। उन माओं के दिल से पूछे जिन्होंने आज ये दिन कंप्लीट किया है, या उन लोगों से पूछे जिनके बच्चे कुरान का इल्म हासिल करते हैं, हाफिज बनते हैं। ये वो माएँ जानती हैं जिनको क़यामत के दिन ताज पहनाए जाएंगे, जिनके वालिद जो होंगे उनको ताज पहनाए जाएंगे, उन माँ बाप को सराहा जाएगा क़यामत के दिन। तो उस टाइम क्या फीलिंग्स होंगी उस दिन हम सब की, जब अल्लाह हम सबको इस वाली कैटेगरी में शामिल कर दें। बस मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करके बात अपनी कंप्लीट करूंगी कि अल्लाह ताला की ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि एक हदीस का मफहूम बयान कर रही हूँ, कि जैसा कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल कबल सूरह तौहा और यासीन तलावत की। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, सादतमंद व उम्दगी है ये इस उम्मत के लिए जिस पर ये नाजिल होगा, और सादतमंद हैं वो सीने जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और सादतमंद हैं वो जुबानें जो इसकी तलावत करेंगी। तो आज हम अल्लाह से ये दुआ करती हूँ मैं कि इस मुबारक सफ़र में जो आज हम लोगों ने ये जो कंप्लीट किया है, छोटी सी बहुत बहुत छोटी सी कोशिश है जो बहुत प्यारी सी कंप्लीट की है सब ने। तो अल्लाह ताला इन सब को इस चीज़ का बेहतरीन अजर दे, इस्तिकामत दे, और हमारी ज़ुबानों पे, हमारे दिलों पे और
جی فردوس آپ ساتھ ہیں؟ جی جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ابھی آپ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتائی، واقعی کامیابی کے حوالے سے بھی، اور کافی اچھی شیئرنگ بھی کی آپ نے الحمدللہ. اب ہم اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ ہم بلاتے ہیں انابیہ کو. انابیہ آپ ہیں موجود؟ یس میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم انابیہ، ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت کی آپ نے. جی اب ہم دوسرے بچے کو بلائیں گے کڈس گروپ سے. انابیہ بھی ہماری کڈس گروپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، بیچ 1 کی. محمد یوسف کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. محمد یوسف آپ ہیں موجود؟ یس میم. اسٹارٹ کیجیے بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم. جی اب ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، شامیر علی. شامیر آپ ہیں موجود؟ یس میم. اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ تبارک اللہ. بچوں نے کافی اچھی تلاوت کی الحمدللہ. آواز آ رہی میری ابھی رافی آپ کو؟ جی ابھی رافی کا شاید ڈراپ ہو گیا. ابھی رافی آپ ہیں؟ جی ابیرہ محسن ڈراپ کر رہی ہیں، وہ کلاس میں نہیں، ان کا سگنل کا ایشو ہے شاید. ابھی وہ آ گئی ہیں. ابھی رافی آپ موجود ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ان کا ڈراپ ہو گیا، لیکن ابھی انہوں نے مجھے میسج کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کتنی پیاری آواز میں ماشاء اللہ الحمدللہ تلاوت کی. سمینہ جی نے بھی، انابیہ نے بھی، بچوں نے بھی الحمدللہ بہت اچھی تلاوت کی. شامیر نے بھی، یوسف نے بھی. اور انہوں نے ایک بات کہی تو میں نے کہا کہ اس کو سمجھ. جی ابھی کا سوال کہنے لگی تھی. جی بس وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ان سب بچوں نے تلاوت کی ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے اتنی پیاری آواز ہو میری بھی، میں بھی اتنی پیاری تلاوت کر سکوں قرآن پاک کی. نہیں دیکھیے آواز جو ہے نا، جو خوبصورت آواز ہے. اگر میں آپ کو سبھی کو ایک بات بتاؤں، اردو زبان کی بہت معروف کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے فوائد مکیہ. عبد الرحمن مکی صاحب اس کے مصنف ہیں. وہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ امر زائد ہے پر مستحسن ہے. اس کا فن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم تجوید کی بات کرتے ہیں، اگر ہم فنی تلاوت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خوش آوازی، کوئی لہجہ وغیرہ شامل نہیں ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسا کورس دیکھا ہے تجوید کا کورس کہ جس میں بیان کیا جاتا ہو کہ جی لہجہ کیسے درست کرنا ہے، خوبصورت آواز میں تلاوت کیسے کرنی ہے؟ نہیں. اگر ہم فنی تلاوت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی نا، بلکہ یہی پورا ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. جو خوبصورت آواز ہے وہ ایک امر زائد پر مستحسن ہے. امر زائد پر مستحسن ہے. ہاں حدیث میں بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ان کی تلاوت سنی. اور جب یہ بات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی معلوم کہ وہ ان سن رہے. تو پھر انہوں نے تلاوت سنی اور انہوں نے بہت پیاری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے فرمایا فقال لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، کہ تمہیں تو ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داود کے بانسریوں میں سے بانسری دی گئی ہے. تو ہمیں حدیث میں بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں کہ واقعی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن ہم تلاوت کی بات کریں، اگر ہم ترتیل میں جیسے کہ ذکر آتا ہے تو تجوید اور وقوف کی پہچان، تجوید سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کی ہے اور اس میں تجوید کا بھی لحاظ رکھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر خوبصورت آواز ایسی ہے کہ تجوید کے قواعد بھی کر رہے ہیں تو پھر اس پر گناہ بھی ہے. میں تو کہتی ہوں عبد الرحمن مکی صاحب کا پھر بھی احسان ہے کہ انہوں نے اس کو امر زائد بتا کر اس کو مستحسن بھی کہا ہے، یعنی اچھی بات ہے.
لیکن ایک اور جو ہے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، بہت فیمس اسکالر ہے وہ بھی، انہوں نے اپنی کتاب جمال القرآن میں صرف امر زائد کہہ دیا. انہوں نے کہا بس امر زائد ہے یہ. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بنائے. اگر اس کے ساتھ خوبصورت آواز بھی شامل ہے تو بہتر ہے، لیکن تجوید فرسٹ ہے. آمین. جی اب ہم آگے آغاز کرتے ہیں. آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ ابھی آپ نعت کا آغاز کیجیے گا پلیز. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی. چلیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے
رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آہر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت پیاری نعت پڑھی الحمدللہ ابھی رابی نے۔ اب ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کریں گے، نیکسٹ عائشہ اور اسکا۔ عائشہ، اسکا، آپ ہیں موجود؟ جی بیٹے اسٹارٹ کیجیے۔ يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي هديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك ألمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي هديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، 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 حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء. جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آگے ہم انوائٹ کریں گے سیرت کو۔ سیرت فاطمہ، آپ ہیں موجود؟ میم سیرت فاطمہ نہیں، سیرت شیخ۔ ایک جی سیرت شیخ اسٹارٹ کیجیے۔ میم آنا بھی بڑھے گی ساتھ میں۔ اوکے، سیرت اور اناب دونوں نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارے تجھ کو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری نैیا میری ڈوبتی جا رہی ہے بچا لے اسے تو خدا بند باری کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو تیرا نام حی اور قیوم بھی تجھے نیند آتی نہیں ایک پر بھی وہی تھامتا ہے زمین آسماں کو ہوائیں بھی ہے حکم سے تیرے چلتی مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو تیرا نام ستار غفار بھی ہے یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا زباں پر آج اقرار بھی ہے زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں پاک دیکھ تیرا سہارا ہے مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں پکارا ہے تجھ کو میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ایک ہے دعا کو کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا تو حاجت روا ہے تو مشکل کشا ہے اسی بات پر تو میں ایمان لایا ہر ایک شے ہے قبضہ قدرت میں تیرے یہ ایمان جہاں سے بھی پیارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ سب نے جو پہلے بھی نعت پڑھی بہت خوبصورت پڑھی گئی اور ابھی بھی جی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں ازکا جاوید کو جو پیاری سی ہیں کیا ازکا آپ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم میں السلام ازکا جاوید ہوں آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے
رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، ڈر اور خوف کے پسینے سے شرابور تھے اور سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اخلاق سے سب کو معاف کر دیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جہاں ٹھہریں، زمانے بھر کی ہدایت وہ نشان ٹھہریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا اس کا بہت اچھی بات بیان کی الحمدللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور ہم سب کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ اتنا ظلم کیا جن لوگوں نے ان پر، انہوں نے معاف کر دیا، حالانکہ ان کا اقتدار بھی تھا، ان کے پاس اختیار بھی تھا، تو اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نیکسٹ کال کریں گے تجوید کی اہمیت بتانے کے لیے ہانیہ راحت کو، کڈس پیچ سے۔ ہانیہ۔ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہانیہ راحت ہے۔ میں آج آپ کو تجوید کی اہمیت بتاؤں گی۔ علم التجوید کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترجمہ، اپنے قرآن کریم ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ، قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ترجمہ، قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت العروق، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ تَرْتِيلًا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اور ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ کما انزل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأی والقرآن بلحون العرب واصواتها۔ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات اور ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ہانیہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی ابیرہ آپ کی نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو کال کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کال کرتے ہیں محمد عدن کو، جو ہمیں قرآن کی برکتوں کے حوالے سے چند باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ محمد عدن، آپ ہیں موجود؟ یس میم۔ محترم اساتذہ کرام اور تمام سامعین کو محمد عدن کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس کے اصل مصادر سے پڑھنے کی کوشش کی؟ قرآن کی برکتوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن پاک اللہ کی جانب سے فراہم کردہ بے بہا قیمتی خزانہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان اس خزانے کی تلاوت صرف اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ بے شک یہ اجر و ثواب کا انعام تو ملتا ہی ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس خزانے سے بے پناہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی برکت ہی ہے کہ اللہ نور علی نور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اپنا نور عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی برکت ہی سے اللہ دلوں کو منور کرتے ہیں، سختی کو دور کر کے دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، سینے سے تمام تفکرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ القمر میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بس تو اگر قرآن سے دوستی کر لی جائے، اس کو اپنے شب و روز کا حصہ بنا لیا جائے، تو ہم کبھی بھی غافل لوگوں میں نہ لکھے جائیں گے، بلکہ اللہ کو اور کلام اللہ کو یاد رکھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہمیں صحیح طرح سے پہچان ہوئی ہے، ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے الحمدللہ ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ہی برکتیں ہیں، اس کے سبب مجھے بلند مرتبہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے اور میرے والدین کو کرامت کا لباس پہنا کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ قرآن کی برکتوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ میں جب جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو جہنم کی آگ مجھ سے بے تحاشا دور کر دی جاتی ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت نازل کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کی برکتیں تو دیکھیں کہ اس کو دنیا میں دوست بنایا جائے تو ہر جگہ رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ اگر قرآن سے انسیت ہو تو وہ قبر کا ساتھی بھی بن جاتا ہے، اور قرآن ہمارے لیے دلیل بھی بن جائے گا۔ قرآن کی برکت ہی تو ہے کہ قیامت کے دن ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پردہ حائل فرما دے گا۔ ساتھیوں، چلیں آج سے قرآن کی برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفع بخش تجارت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کبھی ختم نہ ہونے والا فضل و احسان
اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ محمد عدن، نور علی نور، ماشاءاللہ سے قرآن کا سفر، قرآن کے ساتھ سفر کے لیے میں کال کرتی ہوں مستفین حامد۔ جی مستفین، آپ ہیں کلاس میں؟ جی میم۔ ڈیئر مینٹور، قابل احترام اساتذہ، اہل ذکر کی تمام ٹیم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مستفین حامد اہل ذکر کی پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہمارا ایک سفر مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے سدا شکر۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ یہاں سے جانے کے بعد جب دنیا ہم سے پوچھے گی کہ آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ کا انسٹیٹیوٹ کون سا ہے، تو ہم سب بہت فخر سے بتائیں گے کہ ہم اہل ذکر سے تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں، اور ہمارے اساتذہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی راہ میں دن رات جہد مسلسل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری مینٹور میم فردوس، قابل احترام ٹیچرز میم یاسرا اور قابل احترام ٹیچر میم سامیہ ملک اور قابل محبت اہل ذکر کی تمام ٹیم ہے، جنہوں نے ہمارے اندر یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی کہ الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان تو تھے ہی مگر عملی طور پر بھی بہترین مسلمان اور انسان بن جائیں۔ ہم اس بات کا جتنا بھی اپنے رب سے کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ذکر کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ میں آج اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو علم ہمارے اساتذہ نے ہمیں دیا اس میں ہمیں اور عبور حاصل کرنا ہے، اور صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو ایک چراغ بننا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ یعنی ہم سب کو ایسا چراغ بننا ہے کہ اس چراغ سے مزید چراغ جل سکے۔ ہمیں اللہ کے کلام کی اس خوشبو کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں دنیا کے سب سے بہترین کلام یعنی کتاب اللہ کا علم بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور محبت کے ساتھ ہمیں تحفتاً دیا ہے۔ انہوں نے اپنے شب و روز کی انتھک محنت ہم پر کی ہے، تو اب ہم سب ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ اہل ذکر کا نام روشن کریں اور اساتذہ کی محنت کو چار چاند لگا دیں۔ محترم سامعین، اہل ذکر کے ساتھ اس خوبصورت سفر میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید جس قدر خوبصورت کلام ہے، اسے اتنا ہی خوبصورت پڑھ کر ہمیں قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ، یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے والا بنائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ مستفین۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو صالح اولاد عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم نیکسٹ بچے کو کال کریں گے، محمد زین۔ محمد زین اپنے تاثرات انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ محمد زین، آپ ہیں موجود؟ یس میم۔
محترم اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور اہل ذکر کی ٹیم، السلام علیکم۔ میں زین الایمان آج بات کروں گا اہل ذکر کے ساتھ میرا سفر کیسا رہا۔ سب سے پہلے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے انتہائی خوبصورتی اور خوش اسلوبی کے ساتھ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا۔ الحمدللہ یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا اگر اس میں میرے محترم اساتذہ کرام کی محنت، شفقت اور اپنے فرض کے ساتھ ایمانداری شامل نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں مس فردوس، مس یسرا بلال اور مس سامیہ کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی نرم رویے اور محبت کے ساتھ ہمیں قرآنی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ انہوں نے استاد ہونے کا فرض بخوبی نبھایا اور محبت و شفقت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر کے بدلے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اہل ذکر کے ساتھ میرا سفر بہت اچھا رہا۔ میں اس گروپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے تجوید سیکھنے کا شاندار موقع ملا۔ میرے اس سفر کو دلچسپ، خوبصورت اور آسان بنانے کے لیے تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس بہترین مقصد کو جاری رکھیں تاکہ مزید طالب علم اس سے استفادہ حاصل کر کے اس علم کو آگے پھیلانے کے قابل ہو سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھا بہت پیارا، سب نے اپنا حصے کا سب کچھ بہت اچھا پڑھا اور سب کچھ بہت اچھا بیان کیا بچوں نے، ان کے تاثرات بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ سب اسٹوڈنٹ کو اہل ذکر کی خدمت پسند آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کرم سے اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، اور اس استاد نے جس نے اس کو شروع کیا تھا بے حد مشکور ہوں ان کی، کہ ایک میں اپنا بھی چھوٹا سا یہاں پہ دینا چاہتی ہوں تاثرات ان بچوں نے دیا، تو میں بھی دینا چاہتی ہوں کہ میں ان اسٹوڈنٹس میں تھی کہ نہ تو میں تجوید پڑھنے آئی تھی، تو بس میں نے کہا میم کو کہ نہیں میم، بس میں نے یہاں پہ ایک کچھ صورتیں حفظ کرا دیں، بس میں نے تجوید کسی صورت نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا، آپ صرف سنتی رہیے گا، اور جو ہے نا آپ نے کلاس ضرور لینی ہے۔ ایسے استاد بہت کم ہوتے ہیں جو نہ پڑھنے والے بچوں کو کہ آپ کو میں مطلب آپ کے دل میں اس طرح سے پیدا کرے ایسا شوق کہ جو ہے نا آپ خود اس چیز کے لیے آگے ہونا چاہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو دیکھ کے سن کے اتنی بعد میں اس سے متاثر ہوئی، ان کے رویے سے، ان کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ میم تنزیلہ کو، فردوس جی کو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ چھوٹا سا، کہ یہ اہل ذکر کا بہترین جو کام انہوں نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈالے اور ہم لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ جوڑے رکھے۔ جی فردوس۔ اللہ خیرن کثیرہ بیراپی۔ بس یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم سب مل کر رہے ہیں، ایک ٹیم کے طور پر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے لیے خالص رکھیں، کیونکہ صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو واقعی ہم چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، اگر اعمال میں کسی طرح کا کھوٹ ہے، کسی طرح کی ریاکاری یا شرک یا کچھ بھی شامل ہے، تو یقیناً یہ سارے اعمال ضائع ہو جانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے لیے خالص رکھیں اور ہمیشہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنائیں۔ علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائیں، اور واقعی صرف اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے لیے ایسے بہت سارے پودے تیار کریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت نفع مند ہوں، ہمارے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ علم جو وہ دیتا ہے دوسروں کو، یہ علم باقی رہ جاتا ہے کہ اس کے اعمال کبھی منقطع نہیں ہوتے، یعنی اس کے اعمال اس کو پھر ملتا رہتا ہے اس کا بدل۔ آپ اگر کسی کو صرف ایک سورۃ الفاتحہ بھی سکھا دیں، استاذ محترم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو صرف ایک سورۃ الفاتحہ بھی سکھا دیں تو وہ جب سورۃ الفاتحہ اپنی نماز میں پڑھے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو تجوید ضرور سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جہاں جائیں وہاں لوگوں کو بھی سکھائیں، تجوید سکھائیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ لازم بات ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی تمام ٹیم کا، باجی تنزیلہ جو سب سے فرسٹ میری فیملی کے بعد اگر میں کسی کی شکر گزار ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل، اور اپنی فیملی اور پھر باجی تنزیلہ کی شکر گزار ہوں۔ باجی فوزیہ ہیں، میم سعدیہ یہاں پر نہیں ہے موجود، لیکن واقعی ہمارے اہل ذکر میں ان کا کافی اچھا رول رہا ہے،
काफ़ी अच्छी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर और अक्सा आपी, अबीरा आपी और अक्सा ज़ीशान शॉर्ट तजवीद का सारा बर्डन देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए बहुत सारी दुआएँ अल्लाह सुब्हानो तआला कबूल फ़रमाएँ आप सब से, हम सब से, और हमें इसी तरह से अल्लाह ताला जोड़े रखें, क्योंकि जमात पर अल्लाह ताला का हाथ होता है। हम सब मिलकर बाजमात होकर काम करते रहें इंशाअल्लाह, लोगों की खिदमत करते रहें, कुरान की खिदमत करते रहें। अब अगर हमारी कोई टीचर अपनी कोई शेयरिंग करना चाहती तो बेशक कर सकती हैं। जी बाजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। क्या ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये जहन्नम की आग से हम कैसे बचा सकते हैं? जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को नेकी का शौक होता है और वो अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है, लेकिन ये कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इस तरह स्लोली कुरान से दूर होते चले जाते हैं। जब तक कि हम किसी जमात के साथ नहीं होते, जब तक कि हम जुड़ते नहीं हैं किसी कुरान के साथ, तब तक नहीं होता। आम रूटीन लाइफ में ये हमसे बहुत दूर चला जाता है। और जितने भी दुनिया में मकाम हैं, कैरियर्स हैं, इंसान अपने कैरियर के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करता है, तालीम, इतना अरसा शुरू से लेकर आखिर तक वो अपने कैरियर पे तवज्जो देता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान है कि हमें अल्लाह ने उन लोगों में चुना। और मैं अहले ज़िक्र की भी बड़ी मशकूर हूँ। और बेशक ये अल्लाह ताला ही की रहमत है कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत अच्छे जो थे स्टूडेंट्स मिले, और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि उन लोगों के साथ हम अच्छे तरीके से उनको पढ़ाएं और उनके साथ उनसे भी सीखें। तो इतने बेहतरीन तालिब इल्म और इतनी अच्छी मैनेजमेंट और इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि दिल करता है कि इसके साथ हमेशा जुड़े ही रहें और अल्लाह ताला हमसे भी काम ले ले कुछ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हमें इस तरह का मौका मिला है कि हम बहुत सारे खूबसूरत दोस्तों की शक्ल में, स्टूडेंट की शक्ल में हमने साथी पाए। हमारा एक हल्का जो था वो वसी अल्लाह ताला ने किया, सबके दिलों में अल्लाह ने, और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा की। और बहुत ज़्यादा मैं मशकूर हूँ अपने सारे तालिब इल्मों के भी कि वो बेहतरीन सदका जारिया बने, और वो जो हैं उनको देख के बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह से दुआ है कि हम भी सारी ज़िंदगी इसी तरह तालिब इल्म रहें, उस्ताद रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी सारी ज़िंदगी कुरान के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, और ये कुरान हमारे दिलों की बहार बनता ही रहे। ज़िंदगी में कोई लम्हा भी ऐसा ना आए कि हम इस कुरान से और कुरान हमसे दूर हो। अल्लाह ताला इस पूरी टीम को और जितने स्टूडेंट आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जो आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल करे, हमारी नीयतों को खालिस करे, और इस ग्रुप को, इस जमात को, इस तंजीम को अल्लाह ताला बेहतरीन तरक्की के मुकाम पर लेके जाए, ताकि ये दीन की खिदमत कर सके और हम सबको, और जो इसके साथ उनको, हमारे लिए भी सदका जारिया बनाए और हमें इसके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। और मैं बहुत ज्यादा आमीन। से और उन से बातों में हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनके साथ मेरा और मेरी कोशिशें जो थी और मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले। आप सबका बहुत ज्ञान। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी। और अगर कोई शेयरिंग करना चाहते हैं
تو کر لیں. چلیں اب تھوڑا سا اسٹوڈینٹس بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, میسیجز آ رہے ہیں. ویسے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا, 1 گھنٹے کے اندر اس کو اینڈ کرنے والے تھے, لیکن بس 10 منٹ کا ٹائم ہے کہ جو اسٹوڈینٹس کرنا چاہتے ہیں شیئرنگ وہ بے شک کر سکتے ہیں. ہینڈ ریز کر لیں سر, پھر انشاءاللہ ہم دعا کر کے اس کو اینڈ کریں گے. جی زاہدہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عائشہ ہوں. اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ. جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تجوید کا جو القول السدید کورس ہے وہ مس فردوس میم کے پاس کیا ہے, اور میرا بھی جو ایکسپیرینس تھا سبحان اللہ ویری بیوٹیفل جرنی الحمدللہ. اور آپ کے پاس پڑھنے کے بعد ابھی میرا جو گول میں نے سیٹ کیا ہے کہ میں نے بھی تجوید ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ, اور اسی کی میں آپ کی ٹیچنگز تھی اسی کے ساتھ میں پریکٹس کر رہی ہوں تاکہ میں پرفیکٹ بن جاؤں. اور فرسٹ ڈے ہی ہمارا انٹریکشن بڑا خوبصورت تھا, میم نے بہت خوبصورت ویلکم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ یہ کام آخر سانس تک ہم سے لے اور سیکھنے اور سکھانے والے بنائے. ویری بیوٹیفل ٹیچرز الحمدللہ. اور یہاں پر جتنی ٹیچرز ہیں سب کو میں نہیں جانتی لیکن کچھ کو جانتی ہوں, لیکن جب سے سب کی باتیں سنی ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے راضی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویاک بالخیر عائشہ. میری دعا بہت اچھی ٹیچر بنے, بہت اچھا قرآن تلاوت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. آمین. اور انا. جی السلام علیکم میم. السلام میں ہوں ورحمۃ یاسمین. اللہ. جی جی آنٹی. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی تھی بچوں کو دیکھ کے سن کے. جزاک صحیح. اللہ خیرن کثیرہ. بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارکباد دینی تھی میں نے کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہمارے بچوں کے لیے, تو آپ لوگوں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. پیرنٹس کی زیادہ محنت تو ہوتی ہے, پتہ ہے بہت سارے ہمارے ساتھ تھے شروع میں, لیکن بعد میں جا کے دیکھیں ثابت قدم 3 ایئرس کا ٹائم ہونے والا تقریباً. تو آپ لوگوں کی محنت ہے کہ آپ لوگوں نے بچے کو جمائے رکھا الحمدللہ. جمائے رکھا بس الحمدللہ. اللہ نے ہمیں بھی ہمت کو بھی دی, اللہ ان بچوں کو بھی دلوں میں شوق رکھے پڑھنے کا. اور سب ٹیچروں کو جزاک اللہ بہت بہت دیتی ہوں میں. اور میم تنزیلہ ہے گروپ میں ابھی؟ ہاں جی. میری طرف سے بہت بہت سلام. ہمیں بہت یاد آتی میم تنزیلہ. ابھی انشاءاللہ انہوں نے ہی دعا کریں, ابھی وہ بات کریں گی ہم سے. اچھا ہاں, ہمیں بہت یاد آتی ہے. ہم تو ایک ایک منٹ میں میم تنزیلہ کو یاد کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو چلے جزاک اللہ خیرن. آپ کا بہت بہت مبارکباد سب کو. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سفر جاری رکھے بچیوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اسچل. اسچل آپ ہیں موجود؟ چلیے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. باجی آپ ہیں موجود ساتھ؟ باجی تنزیلہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میں قاعدہ پڑھتا تھا آپ سے. میرا نام اسجل محمد بہت مشہود اچھا. احمد. ہاں جی. ہاں جی مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے. اچھا. میں تھینک یو کہتا ہوں سب کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر اسچل اپنی شیئرنگ کے لیے, آپ کی شیئرنگ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے, آپ کو تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنائے, آپ کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. جی عائشہ. جزاک اللہ میم. میم آپ نے مجھے پڑھایا تو مجھے بہت اچھا لگا. آپ میری غلطیاں ہمیشہ ٹھیک کرتی ہو.
اور سبق بھی سنتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ اسٹوڈنٹ ہیں صبر نا، سے آپ کا بس اب آپ سب نے نا انشاءاللہ اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے، کیونکہ چھوڑیں گے نا تو بہت جلدی نکل جاتا ہے. آپ نے کتنی بھی پختگی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو تجوید کے ساتھ قرآن ہمیشہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور برابر پڑھتے رہنا تاکہ علم میں مزید پختگی ہو جائے. انشاءاللہ میں آپ سے آگے جا کر بھی پڑھوں گا. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ. شامیر Especially thanks to Teacher Tanzila, Teacher Firdaus, Teacher Yasra, and Teacher Samia, and Rukma Api. I am very thankful to all of my teachers. Congratulations to all of my friends who learned and completed Quran with me. Thank you. جی عدن اور مصطفین آپ کا لاسٹ لیتے بیٹے، کیونکہ ٹائم پھر زیادہ ہو گیا، ہم انشاءاللہ پھر آگے دعا کروائیں گے. عدن، مصطفین، لیلا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم فردوس، میم فوزیہ یہاں موجود ہیں، میم تنزیلہ بھی یہاں موجود ہیں، آپ اور سامیہ جی بھی موجود ہیں، اور ابیرہ جی، اور ماشاءاللہ افضل، شکیل، یعنی کہ میری بہت ساری ٹیچرز اس ٹائم یہاں موجود ہیں. اور میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہتی ہوں. اور میں اسپیشلی 2 ورڈز بولنا چاہوں گی آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں کی انتھک محنت یہاں تک ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے کی ہے، جو وہ ہم سب کو درجہ بدرجہ آگے کی طرف ہی لے کر جا رہی ہے. مجھے، میرے بچوں کو، سب کو آپ لوگوں کے ساتھ کی مزید ضرورت ہوگی انشاءاللہ بہتری کے مراحل طے کرنے کے لیے. اس ٹائم مس یاسرا نہیں موجود ہیں، مجھے اس کا بہت افسوس بھی ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے بہت بچوں کے لیے محنت کی ہے. میم آپ سب کا کوپریشن بہت زیادہ تھا، لیکن میم یاسرا کے لیے میں اسپیشلی اس ٹائم تھینک فل ہوں کہ انہوں نے 2 ٹائم نکال کے بچوں کی ابھی یہ جو ناظرہ گروپ چل رہا تھا، فجر میں الگ انہوں نے ٹائم دیا، اور بچوں کو سوٹ نہیں کر رہا تھا وہ ٹائم، تو انہوں نے پھر عشاء کے بعد الگ ٹائم رکھا. تو اس کے لیے میں بہت ان کی اسپیشلی تھینک فل کہ انہوں نے اتنا ٹائم ہمارے بچوں کو دیا نا. تو اللہ تعالیٰ بس جزائے خاص ان کے لیے عطا کرے گا انشاءاللہ. آپ سب کی کاوشوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک خیرن کثیرہ. انشاءاللہ یاسرا آپی کو یہ ریکارڈنگ ضرور جائے گی، ان کے لیے اسپیشلی ریکارڈنگ ہے. ایکچولی ان کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، گروپ میں انفارم بھی کیا تھا. تو بس یہ ہے کہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا اس ٹائم پہ، گھر پہ سبھی لوگ آ جا رہے ہیں. تو وہ کل ہی معذرت کر رہی تھی کہ وہ ادھر 2 دن کلاس وغیرہ پہ نہیں ٹائم دے سکیں گی، کیونکہ کافی سارے گیسٹ آ جا رہے ہیں. جی آگے اب بس یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں شیئرنگ کو. اب آگے ہم باجی تنزیلہ کو انوائٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا کروائیں گی. باجی تنزیلہ آپ ہیں موجود؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے وعلیکم سب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کے، بہت عرصے بعد. جزاک الحمد للہ. اللہ. میم آپ کہاں چلی گئیں؟ بس میں تھوڑی مصروف ہو گئی تھی. اتنے عرصے بعد آپ کی آواز سنی. ہم سب آپ کو بس بہت مس کرتے ہیں، بہت زیادہ. یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جوڑے رکھے اپنی خاطر، اپنے دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت نیک اجر دے، بہت بلند درجات دے کہ آپ کی وجہ سے یہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیکھ لیں کہاں تک ساتھ رکھا ہوا ہے. آگے بھی انشاءاللہ جزاک ہم اللہ ساتھ رہیں گے. کثیرا. مس یہ فردوس سب ہیں، مس اللہ تعالیٰ آپ کی سب کو رحمت. بہت زیادہ مبارکباد. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات
ہمیں جب بھی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ اپنی پسند کے اور اپنی رضا کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جن لوگوں کا قرآن پاک مکمل ہوا، میں ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ بہت محنت کی اور بہت لانگ ٹائم محنت کی، اور ان سب والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اس راہ پر جمائے رکھا، ان کو وقت مہیا کیا، ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ آپ سب والدین، سب اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خصوصی طور پر فردوس جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو اتنے اچھے طریقے سے مینج کیا اور اتنے اچھے طریقے سے لے کر چلی، میں بہت شکر گزار ہوں ان کی، اور تمام اساتذہ کرام کی، یاسرا ہیں، عبیرہ محسن ہیں، فوزیہ جی ہیں، آپ سب نے بہت محنت کی، سامیہ جی ہیں جن کا نام رہ گیا، اقصیٰ ہیں، آپ لوگ بہت، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں آپ لوگوں کو کس طرح سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے۔ یہ کتاب کا سفر ہے ہی مبارک، اس کے ساتھ جڑے رہنا بھی بڑا ہی بابرکت کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت، وہ دولت عطا کی ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہمیں اللہ کی پہچان دیتی ہے۔ جب انسان کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی اللہ کے ساتھ بڑی خاص قسم کی وابستگی ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو پھر انسان کی ساری توقعات، ساری خواہشات، سارے جذبات اور ان سب کی تکمیل کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی کو پکارتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے اپنے سارے غم، دکھ، ہر چیز لے کر، ہر فریاد اسی کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اور یہ تعلق جو ہے، جب انسان کا اس طرح کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عبادتوں میں بڑا لذت اور بڑا سرور آ جاتا ہے، اور یہ سب اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے ساتھ خاص تعلق نہیں بنتا، تب تک عبادتوں میں نہ کوئی لذت ہوتی ہے، نہ کوئی سرور آتا ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ سب بھی بہت خوش ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوشی پر ہمیشگی کیسے ممکن ہو، اس خوشی کو دمام کیسے ہو، کس طرح یہ خوشی جو ہے وہ ہماری زندگی میں باقی رہے، جاری رہے۔ تو یہ سب اس وقت تک ہوگا جب تک ہم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے اور اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ قرآن ایک بار پڑھ لیا تو اب اس کا حق ادا ہو گیا، اب یہ ہمارے ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا۔ جس طرح ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ کھانا، پینا، سونا، اور ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ہماری جسمانی صحت بہتر رہے، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید سے بہت مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس میں ہمارے اندر خشوع اور خضوع، اور اس میں وہ جذبہ اور خوبصورت احساس بھی ہو، تو پھر یہ تب ہی ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں جب ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ جیسے ہمیں ہماری جسمانی صحت کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اس چیز کو اس سے بھی زیادہ اہم رکھنا ہے۔ اپنی روحانی صحت کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اس کا ہم خیال رکھیں گے، تو تب یہ زندہ رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس راہ پر مضبوطی سے جم جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، فرشتے جو ہیں وہ انسان کے مددگار بن جاتے ہیں، اور انسان کو زندگی میں خوشخبریاں ملنے لگ جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اصل جو راز ہے اس خوشخبری کو پانے کا، اس خوشی کو دنیا میں پانے کا اور آخرت میں جنت کی خوشخبری پانے کا، تو وہ ہے استقامت، اس راستے پر جمے رہنا، صراط مستقیم پر قائم رہنا، وہ صراط مستقیم جس کی ہم سورۃ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ جب ہمیں مل گیا تو پھر ہم کیوں اس کی ہر وقت دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے،
اس لیے جو لوگ اس راستے پر استقامت اختیار کریں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہماری زندگی میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے کے بعد اللہ کی رسی جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں دی، جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات جو یہاں پر یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بلندیوں کی طرف جانے لگتا ہے یا بلندیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان پھر ان مشکلات کو بھی پار کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب ہو۔ ایک طرف تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھانا چاہیے، اور دوسری طرف ایسے ساتھی چاہیے، ایسے دوست چاہیے، ایسے مددگار چاہیے جو ہمیں اس راستے پر جما کے رکھیں، جو ہمیں اس سفر پر ساتھ لے کر چلیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہم نے قرآن میں پڑھی، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ تو اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ بڑا ضروری ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق، اور وہ حکم جو قرآن میں دیے گئے ان پر عمل کرنا، نیک ساتھیوں کا ساتھ ہونا، اجتماعی کوششیں کرنا، شعوری کوششیں کرنا۔ جب ہم شعوری کوششیں کرتے ہیں نا، علم سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اسے دوسروں تک لے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مبارک ہوتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، بلائی پھیلاتے ہیں، نیکی کو فروغ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں ہر وہ مصیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب اس کے وقت کا ضیاع ہے، دل کا خراب ہو جانا ہے۔ یعنی جب دل بگڑتا ہے نا تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنا وقت جو ہے وہ غلط باتوں میں، غلط کاموں میں ضائع کرتے ہیں، غافل لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، میل جول کو بڑھاتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں جو غافل ہیں، تو پھر وہ ہمیں غفلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہم میل جول رکھیں گے، تو وہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف بلائیں گے، اور نیک لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکی کی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے کل کی فکر کرنی ہے۔ یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کہیں ہم اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ اپنے وقت کی فکر کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمیں اپنی عبادات کے لیے خصوصی وقت نکالنا ہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور سب سے ضروری بات، سب سے ضروری چیز، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہم پورے کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اور بسا اوقات منہ سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں کہ سارا پڑھا پڑھایا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اخلاق کو انشاءاللہ بہتر بنانا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہیں ہوتا، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کن چیزوں سے؟ جھوٹ سے، چغلی سے، فریب سے، غیبت سے، طعنہ زنی سے، بہت زیادہ ہنسنے سے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے، کہکے لگانے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہکے نہیں لگاتے تھے، صرف مسکراتے تھے، کیونکہ کہکے جو ہیں وہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور غیر ضروری باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ، فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ اور کرنے کے کام اور کیا ہیں کہ ہم نے اس راستے پر استقامت کی دعا کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے،
کبھی ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، کبھی غفلت کا شکار ہونے لگیں، تو پھر خاص طور پر تکرار کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت میں ہمیں زندہ رکھنا۔ اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہمیں استقامت سے روکتی ہیں، جیسے کہ دنیا کے پیچھے لگ جانا، بہت زیادہ خواہشات کو پال لینا، اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا، اور اللہ سے کیے ہوئے وہ وعدے جو ہم نے قرآن میں پڑھے ان کو توڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی ہے، اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اپنی نمازوں کو اولین وقت پر ادا کرنا ہے، اور اپنے آپ کی خود نگرانی کرنی ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع تو نہیں کیا، یا ہم اپنا وقت کو ضائع تو نہیں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی، آپ کے استادوں کی، آپ کے مددگاروں کی، آپ کے والدین کی، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور قیامت کے دن ہمیں اہل القرآن میں سے اٹھائے۔ بارک اللہ فیکم۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، اے اللہ، اے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، میرے بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینہ نورا وعن یساری نورا واجعل فی نفسی نورا وأعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اے اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمیں ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اللہ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اللہ ایسا یقین عطا فرما جس سے ہم پر ہماری دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اے اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھے ہمارے کانوں ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا ہر ایک کو ہمارا وارث بنا ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے اللہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دینا اللہ دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا اور نہ ہم پر اس کو مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین